अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी तमाम वीडियोस आपके भेजे हुए सवालात को मद्देनज़र रख के बनाई जाती हैं। इस वीक में जो हमें सबसे ज़्यादा सवालात मौसूल हुए हैं वो असाइलम क्लेम के बारे में हैं, और असाइलम क्लेम भी यूके के अंदर। तो यूके से हमें ज़्यादा सवालात मौसूल हुए हैं, और जो कहीं अगर किसी और कंट्री से भी हुए हैं तो वो भी यूके के हवाले से ही हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं चंद सवालात की तरफ जो हमने अपनी इनकमिंग वीडियो से लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वंस अगेन मैं वकारुल मोहसिन आपके साथ एक दफ़ा फिर एक नए सवाल के साथ। मेरे एक दोस्त यहाँ पे यूके बरतानिया में मुकीम हैं और वो असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं। साजिद साहब, इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको वो फॉलो करें, जिनको वो मद्देनज़र रख के अपना केस अप्लाई करें तो उनको वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। साजिद साहब, आप अपने महाराना तजर्बा जो आप रखते हैं, माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, उस हवाले से हमें ज़रा गाइड कीजिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हम फॉलो करें और उनकी वजह से उनका वीज़ा लग जाए। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साजिद महमूद ताहिर साहब। मेरा नाम वाजिद हुसैन है और मैं यूके लंदन में रहता हूँ। तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं जनाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ आपका यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया की दुनिया में एक बहुत खूबसूरत इजाफ़ा है। तो दूसरा मेरा एक सवाल है सर, मेरे एक दोस्त हैं, तो वो अप्लाई करना चाहते हैं असाइलम सीकर। तो उन्होंने काफ़ी सारी जगहों से इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन उनको कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो पिछले दिनों उन्होंने मुझसे भी डिस्कस किया, तो फिर मैंने सोचा कि इस सिलसिले में जनाब से रहनुमाई ले लूँ। तो चूँकि सुना है कि कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो एप्लीकेशन है रिफ्यूज़ हो जाती है, सक्सेसफुल नहीं होती, वीज़ा नहीं होता। तो इस सिलसिले में सर हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। तो मैं जनाब के जवाब का, रिप्लाई का मुंतज़िर रहूँगा। तो बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़हीर अरशद है और मैं राइडिंग यूनाइटेड किंगडम से बात कर रहा हूँ। सर, मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो किसी के बिहाफ के ऊपर है, किसी के लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर, क्वेश्चन ये है कि यूके में साइलम लेने के लिए किन अमूर का और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिससे ये है कि आपके साइलम के जो इम्कानात हैं वो आपकी फ़ेवर में हो जाएं, या उसके चांसेस जो हैं वो प्लस हो जाएं, मिलने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएं। और सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या साइलम एयरपोर्ट पे ही अप्लाई करना ज़रूरी है, या कि आप एयरपोर्ट के बाहर आके या इस कंट्री में जैसा कि कोई विज़िट वीज़े पे आता है या किसी और वीज़ा के ऊपर आता है, और जो है वो उसके लिए कोई लिमिट होती है डेज़ की, कि आप उस डेज़ के अंदर अंदर आप असाइलम अप्लाई करें। तो सर, ये प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइएगा कि हमें पता चल सके, इस जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चल सके कि कितने टाइम में हम अप्लाई कर सकते हैं साइलम, या कि साइलम जो है वो एयरपोर्ट पे ही अप्लाई करना ज़रूरी है, और किन अमूर का और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपको जो है वो आपका साइलम एक्सेप्ट होने के प्लस जो है वो चांसेस हो जाएं और इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाएं साइलम के। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, तो ये थे हमारे सवालात जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे दोस्तों ने हमें अरसाल किए थे। तो इन सवालात को सामने रख के पता ये चलता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि यूके के अंदर असाइलम क्लेम का क्या प्रोसीजर है, क्या एयरपोर्ट के ऊपर क्लेम की जा सकती है, या कंट्री में एंट्री हासिल करने के बाद क्लेम की जाती है, या फिर ये कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि एप्लीकेंट अगर ना दोहराए या ना सामने लाए तो फिर उसका मतलब है कि उसकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असाइलम जो है वो किन वजूहात की बिना पर एक्सेप्ट हो सकती है। 5 नुकात ऐसे हैं जिनमें 4 तो मेजर नुकात हैं और 5वां भी एक नुक्ता है। उन नुकात को
میں سے کسی نہ کسی نقطے کو آپ کی سٹوری ٹچ کرتی ہو. آپ کی جو کہانی ہے، آپ نے جس بھی طرح سے آپ پرسیکیوشن کا شکار ہوئے ہیں، تو آپ کا جینا جیرن کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے وہ 4-5 نکات جو ہیں وہ اگر وہ ٹچ نہیں کرتی آپ کی سٹوری تو آپ اہل نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی آپ کو فیئر آف لائف ہے کچھ ہے. تو وہ 4 نکات کون سے ہیں؟ پہلا نقطہ نسلی تعصب. اگر آپ پر کہیں بھی نسلی تعصب بڑھتا جا رہا ہے تو پھر بھی آپ اہل ہیں اسائلم کلیم کرنے کے. دوسرا نقطہ ہے ریلیجن یعنی مذہب، کہ اگر مذہب کی بنیاد پر آپ کے اپنے مذہب جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں، اس بلیو کی بنیاد پر اگر آپ کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے یا آپ کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے تو پھر بھی آپ اسائلم کلیم کرنے کے حقدار ہیں. تیسرا نقطہ ہے قومیت یعنی کہ نیشنلٹی. آپ کی نیشنلٹی کی بنیاد پر آپ کو تنگ کیا جاتا ہو تو پھر بھی آپ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں. اور چوتھا نقطہ ہے پولیٹیکل اوپینین یعنی کہ آپ کی سیاسی رائے یا سیاسی وابستگی یا سیاسی نقطہ نظر یا سیاسی میلان. تو یہ چیزیں اگر آپ کے ان وجوہات کی بنا پر اگر آپ کو تنگ کیا گیا ہے کسی بھی ملک کے اندر تو آپ یو کے میں اسائلم کلیم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا یو کے میں موجود ہونا ضروری ہے. اب پانچویں چیز جس کا ذکر میں نے کیا تھا پانچویں نقطے کا، وہ یہ ہے کہ ان چیز سے ہٹ کر فرض کریں کہ جنس کی بنیاد پر، جیسے ہمارے ملک میں ہجروں کو آج تک شناخت بھی نہیں دی گئی تھی، اور جنس کی بنیاد پر یا کہ آپ جنسی میلان کی رجحان کی بنیاد پر، جیسا کہ مطلب سیم سیکس میرجز ہیں، اس میں بھی اگر آپ کو رجحان ہے تو وہ اس حوالے سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں. اچھا، اگلا سوال یہ تھا کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسائلم آپ کی سکسیسفل نہیں ہو پاتی. ایک تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی، آپ کی سٹوری ان 5 چیزوں میں سے کسی نہ کسی کو ٹچ ضرور کرتی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اسائلم کلیم کریں آپ اپنے ذہن میں پورا سینیریو سامنے رکھیں اور ہوم ورک کر کے پھر آپ اسائلم کلیم کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اچانک آپ پر سوالات کیے گئے اور آپ نے ایسے ہی مطلب بغیر سوچے سمجھے جوابات دینا شروع کر دی تو وہ بھی آپ کی غلطی میں شمار ہوگا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی سٹوری کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنے ملک میں وہ یہ خطرہ تھا، یہ ہماری دشمنی چل رہی تھی، یہ ہماری ایف آئی آر ہے، اس طرح ایف آئی آر اکٹھی کر کے لے آتے ہیں. تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنی ایف آئی آر دے رہے ہیں یا دو طرفہ ایف آئی آر دے رہے ہیں کہیں بھی اور وہ ایف آئی آر اس کی نقل آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو انصاف وہاں سے مل سکتا ہے. اس لیے اسی صورتحال کے اندر اسائلم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے. ایک اور نقطہ میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جرمنی میں ان جا کے اسائلم کلیم کی اور اس کے بعد وہاں انسکسیسفل ہوگی اپلیکیشن تو وہاں سے بھاگ کے یو کے چلے گئے اور وہاں جا کے پھر اپلیکیشن ڈال دی. ایسا نہیں ہوتا. ای یو کنٹری کے اندر آپ نے کہیں بھی اگر اسائلم کی ہے تو آپ یو کے میں اسائلم نہیں کر سکتے. آپ کو واپس اسی کنٹری میں بھیج دیا جائے گا جس میں آپ نے انیشلی سب سے پہلے کلیم کیا ہے. اور اصولی طور بھی ایک اور چیز بھی آتی ہے سامنے کہ اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ فرض کریں آپ نے یورپ کے اندر کسی اور کنٹری کو پہلے ٹچ کیا اور اس کے بعد آپ یو کے آ گئے تو اس میں بھی آپ کا کیس کمزور پڑ جاتا ہے. آپ کو ڈائریکٹ اس کنٹری میں آنا چاہیے. آپ کو فرسٹ انسٹنس جو ہے وہ اسائلم کلیم کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے انٹری لینے کی کوشش کی، جب ادھر سے ناکام ہو گئے تو اسائلم کلیم کر لی. اس طرح بھی آپ کا کیس کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے باعث آپ کو انٹری ہر صورت میں امیگریشن یا ہوم آفس نے دینی ہی دینی ہوتی ہے. وہ کون سی چیز ہے بھائی؟ چائلڈ. نمبر یہ کہ آپ چائلڈ ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے وہ اڈلٹ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو ہر صورت میں انہیں انٹری دینا پڑے گی. دوسرا ہے کہ فیملی کے ساتھ آپ
آپ یو کے میں انٹر ہو رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں ساتھ، تو پھر بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے وہ۔ تیسری چیز ہے جناب پریگننسی۔ اگر خاتون جو ہے وہ اس کے پیٹ میں بیبی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو بھی ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اگلا آتا ہے وکٹم آف ٹریفکنگ۔ وکٹم آف ٹریفکنگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایجنٹس لے کے یو کے میں داخل کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں، اکثر اوقات ان کے پاسپورٹ بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے بندے وکٹم آف ٹریفکنگ کی اس میں آتے ہیں چیز میں، تو ان کو بھی وہ واپس نہیں کرتے ہیں، ڈیپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ آگے ہے جی کہ انڈیویجول ایویڈنس آف ٹارچر، یعنی کہ اگر آپ پر تشدد کیا گیا ہے اور آپ کے پاس اس کے ثبوت ہے، مثال کے طور پر آپ کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں، تو پھر بھی وہ آپ کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے، واپس نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو آخری ہے اس کا نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے یا ہیلتھ آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ بیمار ہیں۔ اور ایلڈرلی کے بھی یہ بھی ہے کہ اگر آپ بوڑھے ہیں، ایلڈرلی ہیں یا بیمار ہیں یا مینٹلی ڈس آرڈر ہیں، تو پھر بھی جو ہے یو کے گورنمنٹ آپ کو ڈیپورٹ کبھی نہیں کرے گی۔ تو ناظرین یہ تھے کچھ چیزیں، اسائلم کن بیس پہ آپ کلیم کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن پر آپ کو کبھی بھی ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور کون سی ایسی غلطیاں جو آپ کرتے ہیں جن کے باعث آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسائلم کلیم کیسے کی جائے؟ ٹھیک ہے نا، میرے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ بندہ تو یو کے میں موجود ہے، ویزے پہ آیا تھا، ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا، اور مطلب وہ کیا کرے؟ اگر وہ ویزے پہ گیا تھا، اس کے حالات پیچھے ایسے ہو گئے ہیں کہ اسے اسائلم کلیم کرنی پڑ گئی ہے، تو ایک فون نمبر ہوتا ہے، اس فون پہ آپ کو کال کرنی پڑے گی اور پوری چیزیں پریپیئر کر کے کال کرنی پڑے گی۔ وہ نمبر ہے 0300-123-4193۔ اس نمبر پر آپ کال کریں گے تو آپ کا انٹرویو فون پہ ہوگا کم از کم 30 منٹ کا۔ اس میں آپ سے اکثر یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ یو کے اندر داخل کیسے ہوئے تھے، آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ جس پراپرٹی پہ رہ رہے ہیں اس کا مالک کون ہے، اس کے کانٹیکٹ کیا ہیں، آپ کو اپنی کنٹری کے اندر کن مشکلات کا سامنا تھا کہ آپ کو وہاں سے فلی ہونا پڑا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انٹرویو آپ کا کم از کم ہاف این آور ہوگا اور فون پہ ہی ہوگا، جو میں نے آپ کو فون نمبر پہلے سے بتا دیا۔ اس کے بعد وہ کیا کریں گے، آپ کو ایک تاریخ دے دیں گے، اس تاریخ کو آپ کا انٹرویو ہوگا اور آپ نے وہاں جانا ہے، اور چاہیں تو آپ اپنا کوئی سولیسیٹر وغیرہ بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں ہوم آفس کے جس اسٹیشن پہ انہوں نے آپ کو بلایا، آپ وہاں جاتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے وہ ڈیٹینشن میں لیں گے۔ یہ اس میں گھبرانے کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے سے مجھے ایک ملک کے پرائم منسٹر کی بات یاد آ گئی۔ تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو ڈیٹین کریں گے تو آپ کو انٹرویو کریں گے، اور اس انٹرویو کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، جب تک آپ کا ہوم آفس فیصلہ نہیں دیتا ہے، آپ کو ڈیٹین لینا پڑے گا۔ اچھا، اب ہوم آفس نے فیصلہ دے دیا، اس میں دو چیزیں آ جائیں گی۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو ریلیز بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت ریئر چانسز ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں بڑے کھلے الفاظ میں، کہ بہت ریئر چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ڈیپورٹ کریں۔ کوئی ایسا ہی آپ نے بلنڈر کر دیا ہو تو وہ ڈیپورٹیشن کا آرڈر کر سکتے ہیں، ادروائز وہ آپ کو ڈیپورٹیشن کا آرڈر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ خود ڈکلیئر ہوئے ہیں، آپ نے خود جا کے بتایا ہے جناب یہ بندہ ہوں میں، مجھے یہ پرابلم ہے، میں یہاں رہ رہا ہوں، یہ میری ساری جو ہے سینیریو ہے۔ تو اس پر پھر ہوم آفس اپنا ورک شروع کر دے گا، آپ کو ریلیز کر دیں گے، 6 منتھ کا آپ کو ویزا دے دیں گے۔ نارملی یہ ایسا ہی ہوتا ہے، کم بیش میں نہیں کہہ سکتا، کمی بھی ان کا اختیار ہے، زیادہ بھی ان کا اختیار ہے۔ تو جب وہ آپ کو ریلیز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ پہ ورک شروع ہو جاتا ہے، آپ کا انٹرویو بھی ہو گیا ہے، ورک شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو انٹرویو کے لیے، تو اس وقت آپ کے پاس 2-3 چیزیں شناخت کی ہونی ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ کے پاس فوٹو ہونا چاہیے، چلیں وہ نہیں تو بنا بھی لیں گے، اور فوٹو آئیڈینٹی کوئی ہو، آپ کا شناختی کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، کوئی چیز ہو، اور جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اس کا بھی کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اگر سمیٹ لوں بہت ود ان ٹائم لمٹ۔ تو
یہ چیزیں جب آپ جا کے انٹرویو دے کے آ جائیں گے، ہم کام شروع کر دے گا. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کی کچھ مزید انٹرویو کی ضرورت انہیں پڑ گئی ہے، یا کچھ چیزوں کی وضاحت انہیں درکار ہے، کچھ ویریفیکیشن رہ گئی ہیں، تو 6 مہینے سے کام جو ہے وہ اوپر چلا گیا. تو 6 مہینے سے اگر کام اوپر چلا جاتا ہے تو فوری طور پر آپ کو ویری نیکسٹ ڈے جب آپ کے 6 مہینے پورے ہوتے ہیں آپ کو ورک پرمیشن ایشو ہو جاتی ہے. ورک پرمیشن میں آپ کسی بھی جگہ یو کے میں کام کر سکتے ہیں، اور آپ کو کہیں کسی اور ادارے سے آپ کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیشنل انشورنس نمبر تو آپ کو پہلے ایشو کر دیا جاتا ہے جب آپ کا فرسٹ انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ڈی ایس ایس جاتے ہیں، جیسا بھی وہ سسٹم پروسیس ہے اس کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ وہاں پہ جب تک آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. 6 ماہ تک آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. 6 ماہ کے دوران آپ کی رہائش اور آپ کی مینٹیننس کے اخراجات ہے وہ خود برداشت کریں گے. اس کے بعد آتا ہے کہ ایک سوال یہ تھا کہ ایئرپورٹ پہ اسائلم کلیم کی جا سکتی ہے. جی بالکل کی جا سکتی ہے. ایئرپورٹ پہ جب آپ آئیں گے وہاں بھی آپ نے جو میں نے پہلے الفاظ کیا تھا فرسٹ انسٹنس میں آپ نے اسائلم کا کلیم کرنی ہے. یہ نہیں کہ پہلے آپ انٹر ہونے کی کوشش کریں. اس طرح فرسٹ انسٹنس پہ آپ جس کے آفیسر کے روبرو پیش ہوں آپ کہیں جی یہ میرا پاسپورٹ ہے، آپ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دیں اور کہیں جی کہ ہم اسائلم چاہتے ہیں. وہ آپ کو متعلقہ سیکشن میں بھیج دیں گے اور آپ کو وہیں ڈیٹین کریں گے ایئرپورٹ کے اندر، اور وہیں آپ کے سارا انٹرویو ہوگا، وہیں موافقت کا فیصلہ آئے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو بھی آپ انہوں نے کرنا ہے ٹی بی ٹیسٹ وغیرہ لینا ہے یا کچھ اور، تو وہیں کر کے اس کے بعد آپ کو ایئرپورٹ کے اندر ہی ایک ادارہ ہے ریفیوجی ارائیول پروجیکٹ، تو وہاں ریفیوجل RIP وہیں پہ آپ کو دے دیا جائے گا. وہ آگے سے آپ کو کیا کریں گے کہ آپ کی رہائش کا بندوبست کریں گے، آپ کے فوڈ کا بندوبست کریں گے، جو بھی انسٹرکشنز وہ دیتے ہیں نا آپ کو کہ آپ کے نیشنل انشورنس کیسے ایشو کرنا ہے، آپ نے اگر انگلش کے لیے پڑھنا ہے تو پھر وہ کیسے کیا طریقہ کار ہے، وہ ساری چیزیں وہ آپ کو ریفیوجی ارائیول پروجیکٹ والے دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی ملکوں کی نسبت یو کے میں اسائلم کلیم کرنا سب سے بہتر اور سب سے بہترین اس کا رزلٹ نکلتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں. میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ کن چیزوں پہ وہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو ورک کب الاؤ ہوگا، اور اگر فرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کر دیا اور آپ کا جو انٹرویو سکسیسفل رہا ہے تو آپ کو ودن 6 منتھ 5 سال کا پاسپورٹ ایشو ہو جائے گا. ریفیوجی پاسپورٹ ہوگا کہ اس پہ آپ اپنے کنٹری جس کے خلاف اپنے اسائلم کی ہے وہاں آپ نہیں جا سکیں گے، باقی ورلڈ اوور جا سکیں گے. 5 سال کے بعد آپ چاہیں تو برٹش پاسپورٹ یا اس کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو تمام سوالات کا جواب مل گیا ہوگا، اور آئندہ بھی ہم آپ کے بھیجے گئے سوالات پر ہی نیکسٹ جو پروگرام ہوگا ہمارا، نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس سے بھی بنائیں گے. اللہ حافظ.